अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले एक अच्छी खबर है, वो ये है कि जो डिप्लोमा 3 साल डिप्लोमा करके आते थे और ख़ास तौर पर होना तो ये चाहिए था कि जिसने इंजीनियरिंग की हो, लेकिन चलो ये 3 साल जो डिप्लोमा वाले थे इनका भी हक था, लेकिन मेजॉरिटी बदकिस्मती से ये थी कि ये 3 साल डिप्लोमा वाले ही लगाए जाते थे। सब इंजीनियर की पोस्ट थी, तो ये 11 ग्रेड यहाँ हमारे बलूचिस्तान में चल रहा है। तो ये लोग बग़ैर कमीशन के आते थे, और क्या होता था, क्योंकि अक्सर पावरफुल थे, सिफारिश या पैसों के बलबूते पे आते थे जो लोग थे, मेरिट होता तो इशू नहीं था, तो वो इसी में एसडीओ का चार्ज ले लेते थे। फिर एक करप्शन का जो बाज़ार गर्म होता था, सबसे पहले तो करप्शन उसकी अपॉइंटमेंट से होती थी। हालिया इरिगेशन में जो सब ये लगे हैं सब इंजीनियर, इन पे इल्ज़ाम है कि कम से कम बोली जो लगाई गई 70 लाख की लगाई गई। मैं इस स्टोरी पर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसकी मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। जब एक चीज़ चली भी हुई थी, लेकिन सेक्रेटरी मौसूफ को क्योंकि हर तरीके से पैसा छापना था, तो सुप्रीम कोर्ट तक जाके यहाँ से चीज़ें रुकी हुई थी, वहाँ से जाके ऑर्डर ले लिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट बदकिस्मती से बलूचिस्तान को उस तरीके से नहीं देखती जिस तरह होना चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। हाई कोर्ट फिर भी सूरत हाल को जांचती है, देखती है। सुप्रीम कोर्ट बदकिस्मती से उस तरह बलूचिस्तान को नहीं समझी। अच्छा, अभी जो ये हुआ, मौजूदा सेक्रेटरी जो हैं CNW के लालजान साहब, तो उनका यकीनन ये खुशाइंद इक़दाम है। इससे पहले जब जाम कमाल साहब का दौर था, तो उस वक्त उसने ये पटवारी का 9 ग्रेड का था, लेकिन उसको मुंसलिक कर दिया उसने कमीशन के साथ। आपको पता है अब हमारे पटवारी पहले कैसे होते थे कि कमिश्नर भी उनके सामने बेबस हो जाते थे, लेकिन अब का पटवारी सही या गलत डिप्लोमा ले लिया, सिफारिश पे लग गया बस। तो फिर वो उससे फिर क्या बनता है, वो फिर आते हैं DC, कमिश्नर, इवन सेक्रेटरी तक पहुंच जाते हैं। अब ये पटवारी लोग यहाँ तक आ जाते थे, तो उसको कमीशन कर दिया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अभी जो मिनिस्टर हैं मौसूफ सुनाए कि अच्छा, इससे पहले नायब तहसीलदारी की पोस्ट भी ऐसे होती थी। तो जाम साहब का चाहे नायब तहसीलदारी के हवाले से हो या पटवारी के हवाले से, ये इक़दाम जाम साहब का बहुत अच्छा था। और वाकई जो आएगा इन पोस्टों पर कमीशन वाला ही, और कमीशन को भी अपना मायार थोड़ा बेहतर करना चाहिए। ये ना हो चीज़ क्या होती है वो पूछते क्या है, कोशिश करें कि कंसर्न सब्जेक्ट से मुतालिक ही रहे। अब तुम्हें क्या है कि भाई उसको जनरल नॉलेज में अमेरिका की किसकी नानी का क्या नाम है, उससे एक इंजीनियर का कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो खुदारा ये कमीशन भी अपनी जो पॉलिसी है उसको सब्जेक्ट रिलेटेड ही रखे। लेकिन फिर भी अब भी 70 to 80% कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट है तो वो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है। बाकी डिपार्टमेंट में कोई अल्लाह का बंदा जिसको अल्लाह से थोड़ा बहुत डर लगता हो तो थोड़ा बहुत मेरिट कर जाए, वरना तो 100% डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट में 100% बेज़ाब्तगी होती है। और अभी सब इंजीनियर की पोस्टें, चाहे वो मिनिस्टर CNW हूँ या उनके सेक्रेटरी हूँ या वज़ीर आला साहब हूँ खसूसन, तो ये स्टेप लेना, मैंने कहा नहीं कि एक तरफ एक जॉब ये सब इंजीनियर की 70 लाख की भी मुबैना तौर पर बेची गई। दूसरी जानिब आप इतनी सैकड़ों मुलाजमतें कहें कि भाई मैंने ये पैसा नहीं लेना, इनको आप मेरिट पे लाएं। सिस्टम आप देखो, CNW हो गया या PHE हो गया, हर डिपार्टमेंट में ये है तबाह हो गया है। क्यों? सारा सिफारिश कल्चर था, कोई खेप नहीं है। हालात यहाँ तक आ गए हैं कि डॉक्टर सिजाद साहब को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट में सुनाए लगाया गया है। क्यों? बंदे ही नहीं है हमारे पास। मतलब हम कैसे बंदे ला रहे हैं अपने? ये बड़े ही मतलब मानी खेज बात है कि हम एक तरफ कहते हैं इतनी बेरोजगारी है, दूसरी जानिब नया रोजगार तो नहीं, पुरानों को लगाया जा रहा है कि कुछ काम अगर आता है तो इनको आता है। ये है एक बात। और ये वजीर आला का कमीशन को ये चीज़ देना ट्रांसपेरेंसी की जानिब कदम है। नौकरियों की जो है ना फरोख्त ना होने का सबसे बड़ा एक वो क्या कहते हैं, वजीर आला के पास ये एक आ गया है जो वो कहता है अक्सर, उसका जो एक स्लोगन है कि नौकरी नहीं बेचने दूंगा, वो उसको मिल गया। तो ये उसका खुशाइंद बात है। लेकिन वो जो टीचिंग की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो अभी तक सवालिया निशान है। उस पर अगर वो टैग वजीर आला को लग गया, वो सारी ज़िंदगी नहीं धो पाएंगे। उस रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं।
یہ ابھی بھی دیکھیں، ابھی بھی ہزاروں اس میں لگ رہے ہیں، لیکن اتنے سنجیدہ اس پہ سوالات ہیں، اتنی سنجیدہ الزامات ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو وہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہ ہو گیا ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ تو ہو گیا، وہ یہ ہے کہ پہلے جام صاحب کے دور سے یہ ہوا، قدوس نے بھی اس کو جاری رکھا۔ اس کے دور میں جنوری میں ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ جون 2024 تک ایج ریلیکسیشن 43 ایئرز یعنی 43 سال تک ہے۔ اگر آپ کی عمر 43 سال ہے آپ گورنمنٹ جابز کے لیے اپلیکیبل ہے، لیکن اس کے بعد اس کو ری نوٹیفائی نہیں کیا گیا۔ اب وہ ایج 30 پہنچ چکی ہے، راؤنڈ اباؤٹ 30، مطلب اگر 30 سال تک آپ ہیں یا 28 سال، 28 ہے یا 30 ہے ان دو کے درمیان، تو اس سے اوپر اگر آپ نے وہ ایج ریلیکسیشن دینی ہے تو پھر آپ جائیں متعلقہ چیف سیکرٹری کو، اگر وہ ہے 17 کا ہے تو میرے خیال میں وہ آپ سیکرٹری کو بولتے ہو، اس سے اوپر ہے پھر میرے خیال میں چیف سیکرٹری کو بولا جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ اگر آپ کو دے گا تو آپ اپلیکیبل ہوں گے جمع کروانے کے لیے۔ لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا اکثر ریکویسٹیں آتی ہیں، اسٹوڈنٹس بیچارے، بے روزگاری اتنی زیادہ ہے ہمارے، تو ہم اور ایشوز میں اتنا زیادہ چلے جاتے ہیں کہ اس پر فوکس نہیں کرتے اور ہم سے رہ جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ گو کہ سب سے زیادہ کنسرن یہی ہونا چاہیے، نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ آج کل بے روزگاری ہے اور اس کو فوقیت بھی دینی چاہیے، ہماری کوشش بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم اس طرح بدقسمتی سے نہیں دے پاتے جس طرح ہونا چاہیے۔ تو اب وہ 30 ہے۔ اب سوشل ورک کے مطلب جو پوسٹیں ابھی آئیں یہ 2011 کے بعد اب آئی ہیں۔ کتنے سال ہو گئے؟ مطلب 13 سال سے بھی شاید اوپر کا عرصہ ہو گیا ہوگا۔ اب ان لوگوں کی ڈگریاں کیوں ہیں، ان کی عمریں ہو گئی ہیں، یہاں 30 سال کر دی گئی ہے، تو رول رہے ہیں لوگ بیچارے۔ اب جو کوئٹہ میں ہے، جو تھوڑا بہت سمجھ بوجھ والا ہے، وہ تو جاتا ہے سیکٹری کے پاس بھی یا سی ایس کے پاس بھی، جو کہ مجھے یہاں سے ایج ریلیکسیشن مل سکتی ہے۔ جو دور دراز کا بندہ ہے وہ بیچارہ وہ کہتا ہے کہ میں تو اپلیکیبل ہی نہیں ہوں، اس کو تو اتنی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کائنڈلی نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، یہ 43 ایئرز والا نوٹیفیکیشن کم سے کم بحال کریں دوبارہ۔ یہ بہت بڑی نوجوانوں کی اکثریت، جو تعداد، جو مطلب بے روزگاری کا جو بڑا مارجن ہے، جو ہمارا اسپیشلی یوتھ ہے، اس کی ایج 32 سے آلموسٹ 38 کے راؤنڈ اباؤٹ ہی ہے یہ فگر، یا اس کو آپ 28 سے لے کے 38 تک کہہ سکتے ہو۔ تو اس کو ہم نے انگیج کرنا ہے۔ اگر ان بیچاروں سے پہلے آتی نہیں ہیں، آئی ہیں، تو اس میں وہ نہ کر سکے، اپلائی نہ کر سکے، تو پھر فائدہ۔ تو کائنڈلی اس کو وزیر اعلیٰ سے یہ گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اس کو دوبارہ وہ کر دیں۔ بہت سارے نوجوان ہیں وہ رول رہے ہیں، کم سے کم پہلے جابز ہیں نہیں، اگر ہیں تو جو کمپیٹنٹ ان میں ہے وہ تو اس طرح کمیشن کے تھرو نکل جائے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایج ریلیکسیشن بلوچستان کے نوجوانوں کو دیا جائے، اور کچھ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اور مدعے پر، بارڈر پر۔ بارڈر پہلے آپ نے دیکھا چمن بارڈر بند تھا، ابھی تک بند ہے، سال سے شاید زائد ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کتنے لوگوں نے شادیاں کرنی تھیں وہ نہیں کر پائے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو سکولوں سے نکال دیا، فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ابھی اس وقت میں نے کہا تھا کہ اگر بلوچستان کے لوگ یا تجارتی لوگ اس پہ آنکھیں بند رکھیں گے، فوکس نہیں کریں گے، تو یہ چیز پھر اس بیلٹ میں بھی آئے گی۔ اب بیچارے گوادر والے، تربت والے، ماشکیل والے در بدر ہیں، آئے ہوئے ہیں، اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا ہوا ہے کہ بھائی ہمارا روزگار کا وسیلہ یہی ہے۔ اس سائڈ پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ 50,000 لوگوں کا کاروبار اس ایران کی اس کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ پٹرول، ڈیزل ہے اور خوردنی اشیاء ہیں ان کے ساتھ۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اتنی پابندیاں، دیکھو پابندیاں وہاں مانی جاتی ہیں جہاں پہ آپ سہولیات دیتے ہیں، آپ سہولیات بھی نہیں دیتے، آپ کے پاس ریسورسز ہیں وہ بہت کم ہیں، دوسری جانب کوئی کسی طرح کما رہا ہے، آپ وہ دروازے بھی بند کر دیتے ہیں، کسی کو کیا نام دیتے ہیں، کسی کو کیا نام دیتے ہیں۔ ابھی انہی روٹس پر سب سے بڑے ٹائکون جس میں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے نارکو جاتی ہے، اس کو کوئی نہیں پکڑتا، پٹرول ڈیزل پہ ہر ایک کی نظر ہے، کوئی خوردنی اشیاء، کوئی تیل آ رہا ہے اس پہ سب کی نظر ہے۔ تو مہربانی کریں، مزید جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان میں ایسے سٹیپ لے کر ان کی ریکروٹمنٹ اور بڑھ جاتی ہے۔ جس شخص کے پاس نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے،
تو آپ سے زیادہ تو شاید اس کو کالعدم تنظیم والے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں، اس کا سرکٹ شاید گھر کا اس سے زیادہ چل پائے۔ تو کائنڈلی حکومت ہوتی ہے، حکومت مشکلاتیں بڑھاتی نہیں ہے، کم کرتی ہے، ختم کرتی ہے۔ لیکن ہمارے نگران میں یہی وزیر اعلیٰ موصوف صاحب تھے، انوار الحق کاکڑ صاحب تھے، انہوں نے کیا کیا؟ بدقسمتی سے انہوں نے مسئلے بڑھائے۔ ان کے دور میں ان کو یہی تانا دیا جاتا ہے کہ تم لوگ آئے ہو، ہماری بند ہوئی ہے چمن بارڈر، اب یہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں اور یہ بارڈرز بند ہو رہے ہیں۔ آپ کہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے، بھائی دنیا کے کسی کونے میں بارڈریں ختم ہو گئی ہیں، آپ بتائیں کون سی مثالیں لے کے آتے ہو؟ آپ وہ مثال لاتے ہو چن کے جو کہیں آپ کو فائدہ دے رہی ہے، آپ کو ہزاروں مثالیں سمجھ نہیں آتی ہیں۔ ابھی یہی ہے، یورپین کہاں گئے ہیں؟ ابھی کہ دنیا کے کتنے ممالک اپنی مشترکہ کرنسی بنا رہے ہیں، ہم ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی صورتحال ہم کہتے ہیں لیکن ان کو اس طریقے سے ٹیکل کریں۔ اب دہشت گرد اس ایریے سے تو نہیں آئے گا نا، بارڈر آپ اس کی فل چیکنگ کرتے ہیں، فل سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اب اس روٹ میں اس کا کیا ہے، اور جس نے آنا ہوتا ہے ان ہزاروں کی اس میں بارڈر میں، وہ ایسے بھی آ جاتا ہے۔ اس کاز کو بنا کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو تو درپدر نہ کریں، ان کے اہل خانہ بڑے قرب سے گزر رہے ہیں، بڑی تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب، حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو خوشحال رکھے، ان کے بچوں کی زندگیوں میں کوالٹی لائے، ان کو مطمئن کرے۔ آپ یہ 30,000 والا پروجیکٹ جو بتاتے ہیں، اب ہر بندہ تو نہیں جا سکتا، اس میں بھی کوئی سکل ہو، وہی آپ کو تفریق کرنی چاہیے، اور ہر بندے کے پاس سکل ہے بھی نہیں، اور اس میں ایک بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہے، اور اس میں بھی آپ چند لوگوں کو بھیج رہے ہیں، تو وہ تو بہت بڑا لمبا سٹیپ ہے۔ اس آڑ میں آپ ادھر ہزاروں لاکھوں لوگوں کا کاروبار متاثر کریں تو یہ بالکل ہی مس میچ ہو جاتا ہے۔ تو کائنڈلی جہاں آپ کا اچھا سٹیپ ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن بارڈر بند کرنا، لوگوں کو بلا وجہ تنگ کرنا، ہم اس کے کبھی بھی، ہم کہتے ہیں کہ ہماری چیزیں مثالی ہیں ہی نہیں، تو ہمیں اسی طرح سے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ کیا یہی ہوگا کہ ہم کچھ بندے یہاں سے مریں، کچھ سیکیورٹی فورسز سے مریں، پھر ہمیں عقل آئے گی؟ کیوں ہم وہ اقدامات نہیں لیتے؟ ایک اچھا کام چل رہا ہوتا ہے، ہر وقت اتنا متاثر ہو رہا ہے، بھائی یہ چل ہی ہم IMF کے کھاتوں پہ رہے، اور بلوچستان کا یہ پیٹرول ڈیزل والا کتنا کوئی نقصان ہوگا، وہ سبسڈی بھی آپ کچھ نہیں دیتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے یہ کاروبار والے لوگ ان کو متاثر نہ کریں، نوجوان مایوس ہو چکا ہے، یہ ریلیکس کریں، اور آپ کا یہ سٹیپ، اور جو بیوروکریٹ ایسا کردار ادا کرتے ہیں ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یقیناً اب کروڑوں روپے جب آپ کو آ رہے ہوں اور آپ کہیں نہیں کہ بھائی میرٹ پر چیز آنی چاہیے، میں یہ کروڑوں اور اربوں روپے قربان کرنے کو تیار ہوں، مجھے معاشرے میں کمپیٹنٹ لوگ چاہیے، تو یقیناً ایسے لوگ کسی بھی معاشرے میں قابل داد ہیں، اور امید ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان ساتھ ساتھ عوام کے مسئلے بھی حل کریں گے، جہاں بے ضابطگیاں ہیں ان کو بھی دیکھیں گے، اور ایسے مزید مؤثر اقدامات لیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔